सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर अब हम जिंदा हैं, इसको इसी तरह उठाए और एक बेहतर तरफ पे ले जाके प्लेस करते हैं। हर दौर तगैयर की मशीन से गुजरा है कि मिड 30s तक किसी को ये उम्मीद नहीं थी सही कि मुसलमानों में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह साहब जैसा लीडर भी पैदा हो जाएगा। ये अंधाधुंध तकलीद में जो हमारे निसाब तालीम था जी जी उसको तब्दील करना शुरू किया। सही। और तब्दील उन लोगों ने किया जिनकी ज्यादातर जिंदगी मगरिब में गुजरी थी। प्रैक्टिकल लाइफ में नौजवान गया तो वहां एप्लीकेशन ऑफ माइंड उसकी खत्म हो गई। लोग जो प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके हैं उनको जो उस तरफ ले जाए सही। तो मैं मायूस नहीं। जन्नात भी हैं, मुअक्कलात भी हैं, और जब लोग आपके पास आते हैं कोई मशवरा लेने के लिए, कोई बात पूछने के लिए, तो दो चीज़ें सर मेरे सामने आती हैं। क्या आपके पास वाकई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं या आप अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस देखते हुए उनको गाइड करते हैं? कि काश कि मेरे पास जन्नात और मुअक्कल होते। अच्छा। ले देखिए, ये है कि आपने नेचुरल साइकिल तोड़ा है। जो कुदरत ने जी जी दिन काम के लिए बनाया, रात आराम के लिए बनाई, आपने उसको उलट दिया। सही। तो उसकी सजा पाएंगे आप। आपको मुलायन करने की कोशिश करूं वो हसद है, लेकिन एक अच्छे काम को हम गलत तरीके से करेंगे तो नताइज वो नहीं आएंगे जो हम लेना चाहते हैं। इन तो मुकम्मल हो चुका। बेशक। दरअसल जो वो कहते हैं जिसको हम शायद गलत समझ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ियात। आज की पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, बात सूफीज़म की हो, इस्लामिक स्टडीज़ की हो और हमारे माशरे के बिगड़ते हुए जोग्राफिए को एक पेज पर लाने की हो, मुनासिब तरीके से, बेहतर तरीके से इसको बेहतरीन बनाने की हो, बिज़नेस में कामयाबी की हो, और ये सब कुछ आपको यूट्यूब पर भी मिल रहा है और एक ऐसी शख्सियत के अंदर ही ये सब कुछ मौजूद है। वैसे तो ये एक बड़ी ही मुनफरिद बात है, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी ऐसी एक सेशन में, इस पॉडकास्ट के सेशन में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो ये काम बड़े अच्छे से सरअंजाम देती हैं। हम जैसे नौजवान बहुत अच्छे से मोटिवेट होते हैं। जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बरकत। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ लाए। जज़ाकल्लाह सर। सर हर दौर तगैयर की मशीन से गुजरा है, तो आप अपना कल और आज और मुस्तकबिल अपने आप को देखते हुए और हमारे पाकिस्तान को देखते हुए, हमारे नौजवान नस्ल को देखते हुए कैसा देख रहे हैं? मेरा ख्याल है मैं शायद थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक वाकई हुआ हूं। जी। मैं उम्मीद कभी नहीं छोड़ता। वाह। पाकिस्तान में रहने वाले लोग और बिलखसूस नौजवान, इनसे कभी भी मैं नाउम्मीद नहीं हुआ। वाह। मेरा ईमान है कि ये बेहतर से बेहतर होंगे इंशाअल्लाह। बात सिर्फ ये है कि इनको एक ऐसी शख्सियत चाहिए जो हालात को तब्दील करने के किस्से में ना पड़े। सही। बल्कि इतने टैलेंटेड आदमी हो ठीक कि बगैर वक्त ज़ाया किए वो इसी सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर अब हम जिंदा हैं, इसको इसी तरह उठाए और एक बेहतर तरफ पे ले जाके प्लेस करते हैं। वाह। सही लीडरशिप वही है। जबरदस्त। यकीन लोग पैदा होते रहते हैं। मुझसे कल किसी ने एक सवाल पूछा था कि वह शख्सियत आपको उम्मीद है पैदा होगी, तो मैंने उससे एक अर्ज किया था कि मिड 30s तक किसी को ये उम्मीद नहीं थी सही कि मुसलमानों में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह साहब जैसा लीडर भी पैदा हो जाएगा। वो इंडिया वापस आए, इंडिया में आके कदम जमाए और फिर जो
انہوں نے لیڈ کیا ہے اس قوم کو، تو ایک نیا ملک، اور وہ بھی بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، بغیر دنگا فساد کے، بغیر جیل گئے، حاصل کر کے دیا. وہ اور بات ہے کہ ہجرت میں شہادت بہت ہوئی، لیکن ملک بنانے میں شہادت نہیں ہوئی کسی مسلمان کی. اچھا. تو یہ ایک معجزہ تھا کہ دنیا کا یہ واحد ملک ہے جس کے بنانے میں ایک بوند بھی خون کی نہیں بہی، جس کے بنانے میں اس کے فاؤنڈر کو 1 سیکنڈ جیل نہیں جانا پڑا. اچھا. یہ ایک پیکولیرٹی ہے اس ملک کی. صحیح. تو اسی طرح جو حالات ہمارے اب ہو گئے، جہاں تک ہم پہنچ گئے، تو اللہ انشاءاللہ ہمیں ڈوبنے نہیں دے گا انشاءاللہ، بلکہ یہیں سے ہمیں اٹھائے گا. اور رب تعالیٰ، یہ عالم الاسباب ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے. یہاں رب تعالیٰ وسیلوں کے ذریعے ہی کام کرتا ہے. بے شک. تو لیڈر کی صورت میں ایک ذریعہ اللہ پیدا کر دے گا جس کے ذریعے ہم اٹھائیں اوپر کو، اور یہ ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. سر، آپ نے رہنما کی بات کی. ہمارے نوجوان کا مسئلہ یہ آج کل آ رہا ہے کہ ان کو رہنما اصل میں، جس طرح کہ آپ ہیں، جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ جو سمجھ کر ان تک میسر نہیں آ پا رہے ہیں، اور وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. وہ بڑے ٹیلنٹڈ بھی، ہم نے ٹیلنٹ کی بات کی وہ پالش کرنا چاہتے ہیں. جیسے اگر میں وکیل بننا چاہ رہا ہوں، میرے اندر بہت سی صلاحیتیں اور بھی ہیں، میں ان کو اپنی اس پیشے کے اندر لا کے بھی اپنے آپ کو پالش کرنا چاہتا ہوں. تو وہ رہنما جب میسر نہیں آتے ہیں، تب نوجوان کیا کرے؟ نہیں، یہ جو ایک پرٹیکولر معاملہ آپ نے فرمایا، یہ ہم سے جہاں اور بہت ساری کوتاہیاں ہوئی، ایک کوتاہی یہ ہوئی کہ ہم نے مغرب کی اندھا دھند تقلید میں جو ہمارے نصاب تعلیم تھا اس کو تبدیل کرنا شروع کیا. صحیح. اور تبدیل ان لوگوں نے کیا جن کی زیادہ تر زندگی مغرب میں گزری تھی، ان کی تمام تر ایجوکیشن مغرب کی تھی. ان کے نزدیک، اور قصور ان کا بھی نہیں ہے. اچھا. کیونکہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے میں پاس آن وہی کروں گا آپ کو. صحیح ہے. تو انہوں نے مغرب سے سیکھا تھا، تو مغرب ہی کے نصاب تعلیم کو یہاں انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی. نتیجہ یہ ہوا کہ چیزیں خراب سے خراب ہوتی چلی گئی. نوجوانوں کو دو طرح سے گائیڈنس چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جو نصاب تعلیم ہے اور نظام تعلیم، اچھا، ان دونوں کو فی الفور بدلا جائے. صحیح. پھر میرے نزدیک ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ انسانی زندگی میں کیا کیا فیکٹر انسان کو کدھر لے جاتے ہیں. صحیح. ہم نے نظام تعلیم ایسا بنا لیا کہ ہر اسٹوڈنٹ وہ ہر طریقے سے جیسے بھی ممکن ہو میکسیمم مارکس لینے کی کوشش کرتا ہے. یس. اس کا قصور نہیں ہے. صحیح. نظام ہی ایسا ہو گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ماں باپ بھی بچے کو رائٹ فرام دا ویری بگننگ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت 24 گھنٹے اس کے ہاتھ میں ٹیکسٹ بک ہو اور ٹیکسٹ بک پڑھتا ہوا نظر آئے. صحیح. اس نے ڈیفیشنسیز پیدا کی نوجوان میں بہت سی. کھیلوں کے ذریعے جو تربیت ہوتی ہے، قائدانہ صلاحیتیں زیادہ تر وہیں سے جنم لیتی ہیں. واہ. آپ کے اندر ٹیم اسپرٹ وہیں سے جنم لیتی ہے. آپ کے اندر اسپورٹس مین اسپرٹ وہیں سے جنم لیتی ہے. آپ کے اندر حسد ختم ہو کے رشک کا جذبہ پیدا وہیں سے ہوتا ہے. واہ. اور ناکامیوں کو
ہنسی خوشی تسلیم کرنے کا جذبہ وہیں سے پیدا ہوتا ہے. واہ. تو جب ہم نے نوجوان کے ایکٹیویٹی کا آدھا حصہ سلائس کر دیا, بالکل صحیح, تو ہم نے اس کے اندر یہ صلاحیتیں کم کر دی, یہ پیدا نہیں ہوتی ہیں. صحیح. اسی نظام نے ایک اور کھیل کھیلا کہ نوجوان کو وہ اس طرف لے گیا جہاں چیزوں کو میمورائز کیا جائے, سمجھا نہ جائے. اچھا, یہ المیہ. یس. آپ کے میکسیمم مارکس آئیں گے جب آپ نے چیزوں کو, کتابوں کو, ٹیکسٹ بکس کو میمورائز کر لیا. امتحان میں آپ کے سوال آیا, آپ نے اس کے جواب میں اپنی اس میموری کو کھنگالا اور جو کچھ اس کا جواب رٹا تھا وہ ریپروڈیوس کر دیا. صحیح. ایگزامینر نے بھی یہ دیکھ کے کہ ٹیکسٹ بک کو ریپروڈیوس کیا ہے, اس نے 100% مارکس دے دیے. لیکن اس کا نقصان کیا ہے جی, کہ رٹی ہوئی چیزیں بہت جلد ذہن سے محو ہو جاتی ہیں. تو جب پریکٹیکل لائف میں نوجوان گیا تو وہاں اپلیکیشن آف مائنڈ اس کی ختم ہو گئی. وہ پریکٹیکل لائف میں اپلیکیشن آف مائنڈ نہیں کر سکا. بالکل صحیح. آگے نہیں بڑھ سکا. یہ ہم نے ظلم ڈھایا ہے نوجوان نسل پر. میں تو اس کو انہی لفظوں میں کہوں گا. آئی نو بڑے اسٹرانگ ورڈز ہیں, لیکن سچ یہی ہے کہ ہم نے نوجوان نسل پہ ظلم ڈھایا. صحیح. نظام ایسا ہونا چاہیے تھا جی, جو نوجوانوں کو انکریج کرتا اپنا مائنڈ اپلائی کرنے پہ, غور و فکر کرنے پر, تاکہ وہ نئی سے نئے نقطے نکالتے, نئی سے نئی جہتیں پیدا کرتے. ہمارے یہاں اجازت کیوں نہیں ہے؟ صحیح, کہ ہم نے نوجوان سے وہ صلاحیت چھین لی ہے. تو نوجوان کی اگر ہم بات کریں گے تو ان کے مسائل وہ میرے نزدیک مظلوم ہیں. ان کے ساتھ میری نسل کے لوگوں نے ظلم ڈھایا ہے. ان کو ہم نے ڈپرائیو کر دیا بہت سی چیزوں سے. ٹھیک. لیڈر تو چاہیے وہ لوگ جو پریکٹیکل لائف میں آ چکے ہیں ان کو جو اس طرف لے جائے. صحیح. تو میں مایوس نہیں ہوں نوجوانوں سے. میں اپنی بات پر واپس جاتا ہوں کہ اس ملک نے ضرور اٹھنا ہے. اس قوم نے باعزت ہونا ہے عالم اسلام میں, عالمی قوموں کے درمیان. اس کو باعزت قوم کے طور پر ابھرنا ہے. صحیح. جہاں ہمارے گرین پاسپورٹ کی ویلیو ہو, دیکھ کے ایک طرف نہ رکھ دے کوئی. صحیح. تو وہاں تک آئیں گے ہم انشاءاللہ, اور بڑی جلدی آئیں گے انشاءاللہ. وہ وقت اب دور نہیں ہے انشاءاللہ. سر آپ کے حوالے سے جو ہے نا وہ کئی چیزیں آئیں. میں نے جب پوڈ کاسٹ بھی کرنی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس موضوع کو لے کر جو ہے نا بات کروں گا. لیکن میں یہاں پر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جنات بھی ہیں, موکلات بھی ہیں, اور جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کوئی مشورہ لینے کے لیے, کوئی بات پوچھنے کے لیے, تو دو چیزیں سر میرے سامنے آتی ہیں. کیا آپ کے پاس واقعی ایسی چیزیں موجود ہیں, یا آپ اپنی زندگی کا ایکسپیرینس دیکھتے ہوئے ان کو گائیڈ کرتے ہیں؟ میں ایک جملہ اس کے جواب میں کہہ سکتا ہوں جی, کہ کاش کہ میرے پاس جنات اور موکل ہوتے. اچھا, صرف میں اتنی بات کہہ سکتا ہوں. جی ٹھیک. باقی یہ ہے کہ ہم لوگ جس چیز کو سمجھ نہیں سکتے, ٹھیک ہے, ہم اس کے بارے میں گیس ورک کرتے ہیں. میں اس کو بری سینس میں نہیں کہہ رہا, جی ٹھیک, صحیح سینس میں کہہ رہا ہوں. تو لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ بندہ اتنی جلدی ہمیں سولوشن کہاں سے دیتا ہے. تو جب یہ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر لازمی بات ہے اس کے پاس جنات ہیں. ان لوگوں کی سوچنے کی, لیکن ان کا قصور نہیں ہے, یہ ہیومن نیچر میں ہے. بالکل ٹھیک.
ہمارے اپنے رویے دیکھیے، جب ہمیں کسی کی بیماری سمجھ نہیں آتی تو ہم فوراً کہتے ہیں اس پر جن آ گیا، اس پہ جادو کر دیا، اس پہ تعویذ ہو گئے. صحیح. حالانکہ ایسی بات ہوتی نہیں ہے. وہ قصہ صرف یہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیا ہے. صحیح. اس کی میں ایک ایگزامپل آپ کو کوٹ کر دوں. جی پلیز. آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا یہ بچہ، یہ بچی بہت بریلینٹ تھی، بہت ہی انٹیلیجنٹ اور بہت کلاس میں سب سے آگے جانے والا بچہ تھا. یہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے، یہ دن بہ دن بیمار ہوتا چلا جا رہا ہے. بٹ ٹیسٹ سارے کرا لیے، سب ٹیسٹ کلیئر ہیں. ڈاکٹروں نے پوری طرح اسے ایگزامن کیا ہے، کہیں کوئی بیماری نہیں نظر آتی. تو ہم فلاں جگہ گئے تھے، انہوں نے کہا جی اس پر جن آ گئے. اچھا. فلاں جگہ گئے تھے، انہوں نے کہا جی جادو ہو گیا. فلاں جگہ گئے تھے، انہوں نے کہا جی اس پہ تعویذ ہو گیا. انویریبلی نیئرلی 95 کیسز میں آپ اس سے ایک سوال پوچھئے کہ آپ پانی بہت کم پیتے ہیں؟ جواب پازیٹیو آئے گا کہ جی. اس کے یہ کہ آپ روزانہ رات کو 2-3 بجے سوتے ہیں، 4 بجے سوتے ہیں؟ جواب آئے گا کہ جی. آپ ان سے کہیے کہ آپ کے کھانے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، دل چاہا تو ہر 2 گھنٹے کے بعد کھا لیا، دل چاہا 3 دن کھانا نہیں کھایا. جواب ہمیشہ آئے گا جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اب اس کو اگر میں نے ایکسپلین نہیں کیا کہ یہ کیوں میں نے جان لیا، تو باہر جا کے یہ ہوگا کہ دیکھیے شاہ صاحب نے اپنے موکلات سے، اپنے جنوں سے پتہ کر لیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. صحیح. وہ آپ کا لیول آف نالج ہے، بالکل صحیح، جس سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ بیمار نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کنفرم کر دیا ٹیسٹ نے، آپ کے مختلف ٹیسٹ ہوئے ہیں، وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ آپ تندرست ہیں. صحیح. پھر لے دے کے یہ ہے کہ آپ نے نیچرل سائیکل توڑا ہے. جو قدرت نے جی جی دن کام کے لیے بنایا، رات آرام کے لیے بنائی، آپ نے اس کو الٹ دیا. صحیح. تو اس کی سزا پائیں گے آپ. آپ کے جسم کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو انرجی ڈیلی اتنی ملنی ہے. صحیح. ڈپینڈنگ اپون یور سائز آف فزیک، ڈپینڈنگ اپون یور ایج. گروئنگ ایج میں ہے تو آپ کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے. آپ نے اپنی باڈی کو ڈپرائیو کر دیا اس سے، بالکل، تو آپ اس کو بھگتیں گے. صحیح. تو اب سمجھ میں نہیں آئے گا لوگوں کی کہ یہ بندہ یہاں تک کیسے پہنچ گیا. ڈائریکٹ کوشچن ہی اس نے وہ کیے جس کا جواب ہاں میں آیا. تو ظاہر ہے میں ایکسپلین تو نہیں کر پاؤں گا. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ یہ گیس کر رہے ہوں گے کہ اس نے جنات سے پوچھ کے بتا دیا یا موکلات سے پوچھ کے بتا دیا. تو آئی وش کہ میرے پاس ہوتے. ٹھیک. قبلہ یہ بتائیے گا کہ آپ کی نظر میں صوفیزم کیا ہے؟ دیکھیے، صوفی کی تعریف عرف عام میں ایک ہے جی، تصوف میں ایک اور ہے. اچھا. ہم عرف عام میں صوفی اس کو کہتے ہیں جو کسی بھی قسم کی بری عادات سے پاک ہو. ٹھیک ہے. پان، سگریٹ، بیڑی، لڑائی جھگڑا، بددیانتی، ان چیزوں سے پاک ہو، ہم اس کو صوفی کہتے ہیں. صحیح. تصوف میں صوفی وہ مقام ہے جو پہلا مقام فقیر کا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں انسان تصوف سیکھ رہا ہوتا ہے، اس راہ پہ جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو اس پر فرض عبادات کے علاوہ نفلی عبادات، ذکر، اذکار، خلق خدا کی خدمت، جی،
اپنی انا کو کچلنے کا، صحیح، نفس سے لڑنے کا کام، یہ سب اس کے اوپر برڈن ہوتا ہے سارا. جب وہ سیکھ جاتا ہے تو اس پر سے یہ ایکسٹرا برڈن ہٹ جاتے ہیں. صحیح، وہ پھر فرض عبادات اور دوسری چیزوں کے لیے رہ جاتا ہے. اس مقام کو صوفی کہتے ہیں تصوف میں. واہ، تو میرا خیال جو ہے وہ شاید بالکل اس سے مختلف ہو کہ میں آپ کے سوال کے جواب میں ایک سوال آپ سے کر دوں کہ یہ صوفی کیا ہوتا ہے. سیدھا سیدھے ایک مسلمان کی سی زندگی گزارے. واہ، وہی صوفی ہے. کیا کہنے، سمپل بات ہے، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. جی. واہ. اچھا، ایک چیز اس میں یہ ایڈ کرتے ہیں کہ آپ نے پہلے بات کرے تھے رشک اور حسد لوگوں کو نہیں پتہ لگتا. میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ واقعتاً لوگوں کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم کسی سے حسد کر رہے ہیں یا رشک کر رہے ہیں. تو اس میں ڈفرینشیٹ مجھے کس طرح پتہ چلے گا کہ میں اس انسان سے رشک کر رہا ہوں یا حسد کر رہا ہوں؟ رشک تو بڑی پازیٹیو چیز ہے. جی. جب ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں، میں آپ کو دیکھتا ہوں، کہتا ہوں واہ کیا قابل بچہ ہے، کتنا ڈیسنٹ بچہ ہے، تو میں ایسا ہو جاؤں، یہ رشک ہے. ٹھیک. لیکن آپ کے اچھے ہونے اور آپ کے قابل ہونے کی وجہ سے میں آپ کے خلاف ہو جاؤں اور آپ کو نیگیٹ کرنے کی کوشش کروں، آپ کو ملائن کرنے کی کوشش کروں، وہ حسد ہے. صحیح، بڑی سمپل چیز ہے. حسد سے بچا کس طرح جا سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس کو بچنے کے لیے تو ضروری یہ ہے کہ آپ کی بچپن سے ہی ایک تربیت ہو. پوائنٹ. یس. کیونکہ ہم ایک جگہ دھوکہ کھاتے ہیں. صحیح. وہ دھوکہ یہ کھاتے ہیں کہ بچہ دنیا میں پہلا سانس اس نے لیا، پہلے سانس کے ساتھ ہی رجسٹر کرنا شروع کر دیتا چیزوں کو، جو اس کے ارد گرد چیزیں ہو رہی ہیں ان کو وہ رجسٹر کر رہا ہے. صحیح. یا دوسرے لفظوں میں کہیے وہ سیکھ رہا ہے اسی سے، اگرچہ اس کی عمر جو ہے ابھی آدھا منٹ بھی نہیں ہے، لیکن وہ رجسٹر کر رہا ہے چیزیں، اس سے سیکھ رہا ہے. ٹھیک. اس کی پرسنالٹی کی بلڈنگ ہو رہی ہے. بالکل. پرسنالٹی اس کی بن رہی ہے، فاؤنڈیشن لے ہو رہی ہے اس کی. ماں باپ کیئرفل نہیں ہے کہ یہ بچے کی عمر تو ابھی 1 منٹ ہے، 1 گھنٹہ، 1 دن ہے، وہ لاپرواہی اختیار کیے ہوئے ہیں اپنے تعلقات میں، اپنی گفتگو میں، اپنی کامنٹس میں. صحیح. وہ سیکھ رہا ہے، اس کی پرسنالٹی بلڈ اپ ہو رہی ہے. بچہ بڑا ہو گیا، ہم اس کی موجودگی ہی میں لوگوں کی برائیاں کر رہے ہیں. ایک آدمی اگر اللہ نے اس پر رحمت کی ہے، رزق وسیع دے دیا اسے، ہم بچے کی موجودگی ہی میں اس پر کامنٹ کر رہے ہیں. یس. تو بچہ یوں ہی یہی سب کچھ سیکھتا چلا جاتا. تو اس کی جڑیں جو ہیں وہ آپ کے بچپن میں ملیں گی کہ آپ بچپن میں کیا دیکھتے رہے. صحیح. وہی کچھ آپ اس طرح بیہیو کریں گے. ایکسیپشنل کیسز ہیں، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. یس. کہ جہاں بچہ اتنا سمجھدار ہو گیا، جو ہی وہ بڑا ہوا، اس کو کچھ عقل آئی، تو اس نے سوچا کہ یہ تو جہاں میں جا کے بیٹھتا ہوں ان میں سے کوئی آدمی بھی بیک بائٹ ہی نہیں کرتا، کسی پر کامنٹ نہیں کرتا، وارنٹیڈ اور انوارنٹیڈ. یس. تو میں اگر ایسے کام کروں گا تو ان کے درمیان میں نہیں بیٹھ سکوں گا، بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گا میں. یس. تو اپنے آپ کو چینج کرتا ہے. صحیح. لیکن وہ کم پرسنٹیج ہے، بڑی کم ہے. جی. ٹھیک.
تو اگر ہم بچے کو اپنے پازیٹیو ٹریٹس دینا چاہتے ہیں، پازیٹیو پرسنالٹی ٹریٹس، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کے سامنے بہت محتاط رہیں. بالکل صحیح. اور ہم اس کے سامنے وہ کچھ بن کے رہیں جو ہم اسے بنانا چاہتے ہیں. واہ، صحیح. سوال ہے کہ دیکھیں، ہمارے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے اور ہم نے ایک جملہ بڑا سنا ہے کہ اس میں اللہ کی بہتری ہوگی، اس میں کوئی حکمت ہوگی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ برا ہوتا ہے تو دکھ میں، غمی میں، برے میں کیا اچھا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ دو چیزیں، جی، یا یوں کہیے یہ دو چیزوں کا مرکب ہے. ٹھیک ہے. رب تعالیٰ نے یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا اسکیپ رکھا ہوا ہے. اسکیپ جیسے ہماری خواہشات ہوتی ہیں، زیادہ تر پوری نہیں ہوتی ہیں. صحیح. کچھ پوری ہوتی ہیں. وہ خواہشات ہمارے لاشعور میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں کچھ عرصے کے بعد. تو اللہ نے ایک سیفٹی ویلو ہمارے لیے رکھا، ورنہ ہم پاگل ہو جائیں کہ جب ہم سوتے ہیں تو خواب میں وہ ناآسودہ خواہشات پوری ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں. تو ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے، ہمارا لاشعور اور تحت الشعور دونوں میں ایک اطمینان آ جاتا ہے. تو یوں یہ ایک سیفٹی ویلو کے طور پہ کام کر رہا ہے. صحیح. اسی طرح جب ہم دنیا میں ایفرٹ کر رہے ہیں تو دونوں چیزیں ہمیں ملیں گی، کامیابی بھی اور ناکامی بھی. ٹھیک ہے. ناکامیاں ہم ایکسپٹ نہیں کرتے، جی، مایوسی آتی ہے. بالکل. اس کا اسکیپ بڑا اچھا دیا ہے صحیح دین نے ہمارے. وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا یقین اس میں ہمارے لیے کہیں کوئی بہتری چھپی ہے، اور واقعی ہوتی بھی ہے. وہ تو میں کنفرم کر دیتا ہوں. صحیح. کہ واقعتاً ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ رب کے ہاں ٹائم سکیل ذرا بڑا ہے، تو ہمارے سامنے نتائج کئی سال کے بعد بھی بعض اوقات آتے ہیں. ایگزیکٹلی. کبھی جلدی آ جاتے ہیں، کبھی بعد میں آتے ہیں، لیکن ہوتی بہتری ہے اس میں. صحیح. تو یہ بہت اچھا ایک حربہ ہے انسان کو مایوسی سے بچانے کا. صحیح. یہ رب تعالیٰ نے ایسا بندوبست کیا. ایسے تو اسلام کو دین فطرت نہیں کہا جاتا. واہ واہ، بالکل ٹھیک. آپ نے دین کی بات کی، دنیا کی بات کی. نوجوان طبقہ جو ہے وہ اس میں کہیں اٹک گیا ہے کہ ہم دین اور دنیا کو ایک ساتھ لے کے کیسے چلیں. نہیں، اٹکا تو نہیں ہے میرا خیال ہے. اچھا. دین کی بات کرنا ہم سب پہ فرض ہے. جی. اور ہر مسلمان جو ہے وہ دین کا مبلغ ہے، ہم پہ فرض ہے. صحیح. لیکن ایک اچھے کام کو ہم غلط طریقے سے کریں گے تو نتائج وہ نہیں آئیں گے جو ہم لینا چاہتے ہیں. دین کو ہم نے اتنے نان سائنٹیفک وے میں پیش کرنا شروع کر دیا کہ اس کا کوئی ایک ایسپیکٹ ہم نے پکڑ لیا دین کا. صحیح. اور اس پر زور دینا شروع کر دیا. ٹھیک. جبکہ دین تو ہمارا یہ ہے، حکم یہ ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. واہ. مینس زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہ ہو جو گورن نہ ہو رہا ہو دین سے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہے، کتنا ہی چھوٹا پہلو ہے، لیکن وہ گورن ہونا چاہیے دین سے. لیکن ہم زور دیتے ہیں کسی ایک ایسپیکٹ پر. کوئی ایک ایسپیکٹ ہم میں سے ہر آدمی ایک ایسپیکٹ پکڑ لے گا، اس پر زور دے گا. ٹھیک. تو ہمیں، اور ایک دوسرا جو ہمارا پرابلم بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ نوجوان جاگتے ہوئے ذہن کا ہے، اس کے پاس تعلیم ہے، اس کو ایکسپلینیشن چاہیے، لاجیکل ایکسپلینیشن چاہیے ہر چیز کی، تاکہ وہ مینٹلی کنونس ہو کر اس پہ عمل کرے. واہ. لیکن ہم
عقیدت میں اس مقام پر ہیں جہاں کوئی اگر یہ پوچھ لے کہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسا کوئی مسلمان تو کبھی نہیں پوچھے گا کہ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، تو میں اس کو شٹ اپ کال دے دوں گا کہ اللہ کا حکم ہے. صحیح. لیکن اگر تھوڑی سی میں تکلیف کر لوں اور میرے پاس اگر علم ہے تو میں اس سے پہلے یہ ایکسپلین کروں کہ اس کے انسان کو فزیکل جو اس کے فزیک پر بینیفٹس ہیں وہ کیا ہیں. صحیح. پھر اس کی روح کو اس سے کیا بینیفٹس ملتے ہیں. واہ. اور ایکسپلین کرنے کے بعد لاجیکلی اینڈ پر میں کہوں کہ آن ٹاپ آف ایوری تھنگ یہ میرے رب کا حکم ہے. تو اس کو یہ دیکھ کے نہ مانیے کہ اس کی یہ فوائد ہیں، یہ دیکھ کے مانیے کہ میرے رب کا حکم ہے. تو اگر میں یوں کر دوں گا اسے، وہ کنونس ہو جائے گا. صحیح. لیکن اگر میں اسے شٹ اپ کال دے دوں گا تو اس کے ذہن میں یہ سوال گونجتا رہے گا. ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں، ہم نوجوان کو ڈسکریج کرتے ہیں، اوفینڈ ہو جائیں گے، اس کو شٹ اپ کرا دیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ نوجوان جو سوال پوچھتے ہیں ان کی ایک لاجیکل توجیہ اس کو پیش کریں جو اس کے مائنڈ کو ایکسیپٹیبل ہے. صحیح. اور اینڈ پر اسے کہیں کہ مسلمان کبھی ان فوائد کو نہیں دیکھتا ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میرے رب کا حکم یہی ہے اس لیے میں یہ کروں گا. کیا بات. تو معاملات درست بھی آتے ہیں. واہ، ایک طریقہ کار ہے. ٹھیک. اچھا، ایک مسئلہ ہے وہ نہ صرف نوجوان کا مسئلہ ہے، بزرگ بھی اس کا مرتکب ہیں، بڑے چھوٹے. ڈپریشن کا شکار لوگ، چھوٹا بچہ ہے وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہے، بزرگ ہیں وہ بھی ہے، نوجوان بھی ہے. ایک کیا وجہ ہو سکتی ہے آج کے دور میں، اور دوسری وجہ یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے. پہلے تو یہ ہمیں ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ کہیں ہم اپنی انگزائٹی کو، اپنی پریشانی کو، اپنی خواہشات پوری نہ ہونے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو کیفیت ہے اس کو، ہم سب کو کہیں ڈپریشن کا نام تو نہیں دیے جا رہا ہے. یس یس یس. ہم تو اسی میں کلیئر نہیں ہیں اپنے مائنڈ میں. بالکل. اس کا ویسے تو قرآن پاک میں بہت اچھا علاج موجود ہے کہ فجر کے بعد سورہ والضحیٰ اس کی تلاوت روز ایک بار کر لی جائے، اور سونے سے پہلے سورہ ہود اس کی تلاوت کر لی جائے تو ڈپریشن بھاگ جاتا ہے. واہ. اس کا علاج تو میں پہلے آپ سے عرض کر دوں. ٹھیک. لیکن باقی دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ڈپریشن آتا کہاں ہے. اچھا. میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ میری عمر سے 1/3 کے برابر بھی نہیں، اس سے بھی چھوٹے ہیں جی، لیکن ماشاءاللہ آپ ایک ویل اسٹیجڈ خوبصورت سوٹ پہنے ہوئے ہیں، ٹائی لگائے ہوئے ہیں. میں ان معمولی شلوار قمیض پہنے بیٹھا ہوں. تو یہ میں کیوں نہیں لے سکتا؟ اب میں یہ بھول جاؤں گا کہ آپ کو یہ سوٹ خریدنے کے لیے، ٹائی خریدنے کے لیے کتنی آپ نے محنت کی ہے، کتنا وقت لگا ہے. تو میں لیک کر گیا اس ایفرٹ میں، اور لیک کر گیا تعلیم میں وہاں تک نہیں پہنچ پایا. اس سے مجھے تسلی ہو جائے گی، لیکن میں یہ کروں گا نہیں کیونکہ انسانی فطرت میں نہیں ہے. میں سیگل کو آج کے دن دیکھ رہا ہوں، اب تو بیچارے وہ ان کے سلسلے ختم ہو گئے. میں صرف ایگزامپل دینے کے لیے کہہ رہا ہوں
کہ رفیق سہگل کو آج دیکھ رہا ہوں میں کہ رفیق سہگل ایک بڑی امپائر کا مالک ہے اور اتنی دولت ہے اس کے پاس، سب ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں امپلائیز ہیں ان کے. میں اس کا بچپن نہیں دیکھ رہا کہ انڈیا میں انہوں نے سٹارٹ کہاں سے شروع لیا تھا، کتنی محنت کی، اور پھر پاکستان بن گیا. انہوں نے عقل استعمال کی اور اس ڈائریکشن میں چلے گئے جو پاکستان کو چاہیے تھا، پبلک کو چاہیے تھا. یوں آہستہ سا وہ گرو کر گئے. And they took nearly 30 years to grow to that level. اور اس سے پہلے جو وقت ان کا انڈیا میں گزرا تھا ایز بزنس مین، وہ اس کے علاوہ تھا. میں یہ نہیں دیکھوں گا، میں تو آج کا رفیق سہگل دیکھوں گا. اس سے میرے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے، ایک مایوسی آتی ہے. تو میں اسٹریٹ اوے ڈپریشن کا نام دے دوں گا اور اینٹی ڈپریسن کھانی شروع کر دوں گا، جو کہ زیادہ تر ٹرینکولائزرز ہوں گے، سیڈیٹیوز ہوں گے. اس سے میری ذہنی صلاحیتیں اور بھی سوتی چلی جائیں گی، اور دن بدن حالات بہتر ہونے کی بجائے حالات خراب ہو جائیں گے. صحیح. اگر اس کی نسبت کہیں میں ایسے آدمی کے پاس چلا جاؤں جو آپ کی طرح سمجھدار ہے اور اس سے بیان کروں تو وہ میری اٹینشن ڈرا کر دے اس بات کی طرف کہ بھائی سہگلز نے تو 1930 میں اسٹارٹ کیا تھا. They took a humble start through their hard work, honesty and sincerity. وہ گرو کرتے گئے. 47 کے بعد اللہ نے اور انہیں مواقع دے دیے، وہ وہاں سے گرو کر گئے. صحیح. اور یہاں تک آتے آتے انہیں 50 سال لگ گئے. ان 50 سالوں میں ان کی محنت اور سب چیزیں تھیں. تو آپ کو تو 50 دن نہیں ہوئے محنت کرتے ہوئے، تو اپنے آپ کو کم سے کم 25 سال تو الاؤ کیجیے وہاں تک آنے کو. صحیح. تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میرا ڈپریشن نہیں ہوگا. یہ سمجھنے سے جب ایسی چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ میں انسان کو آج دیکھ رہا ہوں، اس نے کہاں سے سٹارٹ کیا ہے اور کس طرح اس نے رائز لیا ہے، وہ میں نہیں دیکھوں گا تو مجھے ڈپریشن ہوگا. اگر میں نے کہیں ارد گرد کے لوگوں سے یہ چیک کر لیا جی کہ اس کا سٹارٹ کیسے تھا، کتنی تکلیفیں اٹھائیں اس نے یہاں تک آنے میں، بالکل، تو پھر میں ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گا. صحیح ہے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اور یہ عظیم ذمہ داری جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنے کی، قوم کی، ملت کی اصلاح کرنے کی، وہ ہم پر ہی ہے. یہ بات سمجھ آتی ہے. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے ہم مسلمانوں میں، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم دین کو بہتر کریں گے، حالانکہ دین تو مکمل ہے. ان کی سوچ ایسی کیوں بن گئی؟ کیا دین ان تک صحیح نہیں پہنچ پا رہا ہے، یا ہم کچھ زیادہ سمجھ گئے یا سمجھدار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرے کہنے سے یا کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں. بے شک، بے شک. اس کی لاجیکل ریزن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لاتے ہی، قرآن پاک نازل ہوتے ہی دین مکمل ہو گیا. جب ایک چیز مکمل ہو گئی تو اب اس کو بہتر کرنے والا کی ضرورت نہیں ہے. تو بائی ورچو آف دیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں. بالکل. یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ میں دین کو بہتر کروں گا، میرا خیال ہے شاید کوئی بھی ایسا نہیں سمجھے گا، کیونکہ ایک بات سب کو پتا، اگر میرے جیسا انسان جانتا ہے تو باقی لوگ تو بڑے قابل لوگ ہیں کہ دین تو مکمل ہو چکا. بے شک.
در حقیقت جو وہ کہتے ہیں، جس کو ہم شاید غلط سمجھ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دین کی تشریح ایسی کی جائے کہ وہ لوگوں کو آسان لگے. اچھا پوائنٹ. یس. تو وہ جو اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین کو بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں. معاذ اللہ، دین تو مکمل ہے، بے شک. اس میں تو ایک لفظ آگے پیچھے نہیں جا سکتا. وہ نیک نیتی سے کہتے ہیں، لیکن وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی سہولت کے لیے اس کو آسان زبان میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. وہ ایک خدمت ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. یہ سیکنڈ لاسٹ سوال میرا ہوگا کہ آزمائش جب انسان پر آتی ہے تو اس کو کتنا یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ آزمائش میں چنا ہوا ہوں تبھی آئی ہے، یا پھر میں نے کوئی غلطی کر دی تب آئی ہے؟ دیکھیے، جو مصیبت کے بارے میں تو رب نے کہا کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ما سوائے اس کے اپنے ہاتھ کے. مصیبتیں اس کے اپنے کاموں کی، اپنی بے تدبیریوں، اپنی بیوقوفیوں، نادانیوں کی وجہ سے آتی ہے اس پر. صحیح. البتہ آزمائش نیک بندوں پر آتی ہے. واہ، یہ ہوتا ہے. صحیح. تو مجھے آپ لاکھ کہیے جی شاہ صاحب آپ نیک ہیں، میں تو اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں میں ہوں کیا اصل میں. تو آزمائش تو نیک لوگوں کو آئے گی. یا پھر ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ رب تعالیٰ ایک بڑا انعام دینا چاہ رہا ہے، واہ واہ واہ، اس کی تیاری کروا رہا ہے آپ سے، آپ کو مل میں سے گزار کے، کیا بات. آپ کے صبر کا تھریش ہولڈ پوائنٹ ریز کر کے، آپ کے تحمل کا تھریش ہولڈ پوائنٹ ریز کر کے، آپ کی سخاوت کا تھریش ہولڈ پوائنٹ ریز کر کے، تو وہ آپ کو مل میں سے گزار رہا ہے، آپ کے ظرف کو بڑا کر رہا ہے. تو ایک صورت یہ ہو سکتی ہے. صحیح. آخر میں میں چاہوں گا کہ آپ نوجوان نسل کو کوئی ایسا پیغام دیجیے جس میں ہم لوگ جو ہیں وہ کوئی ہلکا سا شعلہ جو ہے وہ سپارک پکڑ جائے اور ہم کچھ کرنے کے لیے تگ و دو اور کرنے لگ جائیں. میرے خیال میں اس وقت تو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ایک درویشانہ اپروچ کی ضرورت ہے. واہ، صحیح. درویش کبھی کسی پر تنقید نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کی نگاہ ہر وقت اپنی ذات پر رہتی ہے کہ میرے اندر کیا کیا خامی ہے. واہ واہ واہ. تو اس کو فرصت ہی نہیں کہ کسی کی خامی پر نظر ڈالے، اس لیے کہ وہ اپنی اصلاح کرنے میں جٹا ہوا ہے. بے شک. یہ بڑا پازیٹیو، بہت پازیٹیو اپروچ ہے. واہ واہ. ہم اگر ادھر کو چلے جائیں تو بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین کرام، آپ سے انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. ان جیسے لوگ ہی ہیں جو ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں، ہمیں آگے بڑھنے کے لیے مدد دیتے ہیں، ہمارے اصل لیڈر ہیں، اور بہت کچھ سیکھا. یقیناً آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.